प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। नाजरीन, आंखें कुदरत की अता करदा उन नेमतों में से एक वो अनमोल तोहफा है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में दीगर बीमारियों की तरह आंखों के अमराज और इसके मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। बहुत से लोगों में सफ़ेद और काले मोतिया से मुताल्लिक मुनासिब आगाही ना होने या बेएहतियाती और लापरवाही से काम लेने की वजह से बीनाई से महरूमी का सबब बनती है। आंखों के अमराज का इलाज सिर्फ महंगा ही नहीं बल्कि हसास नौयत का भी है। पाकिस्तान में बहुत से रफ़ाई इदारे तालीम व सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में खिदमत खल्क कर रहे हैं। इन्हीं में से एक नुमाया नाम POBI अस्पताल का भी है जो एक अरसा दराज से आंखों के अमराज से मुतासरा मरीजों में रोशनियां बांट रहा है। इसी हवाले से अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि POBI ट्रस्ट हॉस्पिटल किस तरह से काम कर रहा है और ये लोगों के किन अमराज को दूर करने में उनकी मदद करता है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर शायान शादमानी जो POBI ट्रस्ट हॉस्पिटल कराची के सेक्रेटरी हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शायान शादमानी जो कि POBI ट्रस्ट हॉस्पिटल कराची के सेक्रेटरी हैं। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं और हम उनसे बात करेंगे इस ट्रस्ट हॉस्पिटल के बुनियादी मकासद के हवाले से और किस तरह से ये लोगों को अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, इस पर भी कुछ उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो POBI ट्रस्ट हॉस्पिटल है इसका बुनियादी मकसद क्या है, किस तरह लोगों को इनकी आंखों के अमराज में ये ट्रस्ट हॉस्पिटल मदद कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो समीन आपका शुक्रिया कि आपने अपने इस प्रोग्राम के लिए मुझे मौका दिया और इसके लिए बहुत मैं मशकूर हूँ। जनाब, POB ट्रस्ट जो है एज एन NGO 2007 से ये रजिस्टर्ड है और मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर इब्तदाई तौर पे ये कैंप्स के ज़रिए हम कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करते रहे हैं वहाँ पे और आज भी होता है। और वहाँ पे हम बुनियादी तौर पे कैटरेक्ट के मरीज़ों को, मोतिये के मरीज़ों का हम सेलेक्ट करते थे और उनकी सर्जरी करते थे और एट द सेम टाइम हमने इंटरनेशनल कैंप्स भी किए हैं। यानी कम से कम अफ्रीका के 28 से 30 ममालिक हैं कि जहाँ पे हमारी टीमें जाती रही हैं और वहाँ पे हम आज तक कोई मेरा ख्याल है कि कोई 1.5 लाख से ज़्यादा मोतिये के ऑपरेशंस हम कर चुके हैं। उनमें से मेरा ख्याल है कि 8-10 ममालिक के अंदर उन टीमों का तो मैं खुद भी पर्सनली हिस्सा रहा हूँ। तो पाकिस्तान में हमने इस काम का आगाज़ किया है वही 2007 से और टिल 2015 हमारा ये काम बेसिकली सिर्फ रिमोट एरियाज़ के अंदर हम जो कैंप के ज़रिए हम मोतिये के जितने मरीज़ होते थे उनको हम ऑपरेट करते थे। लेकिन फिर ज़ाहिर है कि इस काम को इतना करने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ़ और सिर्फ देही इलाकों के अंदर और रिमोट एरियाज़ ही के अंदर ज़रूरत नहीं है इन ऑपरेशंस की, बल्कि जो हमारे जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं लाइक कराची कि जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा है और इसका कैचमेंट एरिया अगर मैं आपको बताऊं समीन तो पूरा इंटीरियर सिंध रुजू करता है अपनी ट्रीटमेंट्स के लिए, पूरा बलूचिस्तान यहाँ पे कराची को हिट करता है, इसी तरीके से पूरा साउदर्न पंजाब। तो मेरा ख्याल है कि कोई लगभग 9 करोड़ की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी जो कराची की तरफ रुजू करता है। तो इस कैफियत को देखते हुए फिर हमने ये सोचा कि कराची जैसे शहर और बड़े जो शहर हैं और दीगर उनमें हम अपना बाज़ाब्ता हॉस्पिटल को हम इस्टेब्लिश करें। तो इसी सोच के तहत हमने 2015 में कराची में हमने एक रेंटेड जगह के ऊपर हमने एक हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया, जो हम फिर 2017 में अपने एक पर्पस बिल्ट हॉस्पिटल जो 600 गज के ऊपर है गुलिस्तान जौहर में, वहाँ पे फिर हम शिफ्ट हुए और ये सफ़र चलते हुए 2024 तक हमारा इस वक्त जो नेटवर्क है वो समझे कि मेन हमारा कैंपस, उसके अलावा 3 सैटेलाइट यूनिट्स हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सेकेंडरी लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक ह्यूज नेटवर्क हमने कराची में इस्टेब्लिश कर लिया है। अच्छा, आपका जो बुनियादी क्वेश्चन था कि इसको हमने क्यों इस चीज़ को यहाँ पे हमने आगाज़ किया, इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई, तो जैसा कि आपको पता है कि ये डिलेमा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का कि आपके पास बहुत सारी चीज़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, जो हेल्थ की स्ट्रक्चर्स हैं, हेल्थ प्रोवाइडर्स जो गवर्नमेंट के सेटअप्स हैं उनकी बड़ी कमी है। तो जो आपके एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है कि ये इतने बड़े ह्यूज जो पॉपुलेशन है उसकी रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई जो ये बीनाई से मुताल्लिक़ और ब्लाइंडनेस जो बढ़ती जा रही है उसको वो कैटर कर सकें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेरा ख्याल है कि अराउंड
22 ملین کے قریب جو بلائنڈنس کی ایشوز ہیں وہ پاکستان میں مختلف امراض کی شکل میں پائے جاتے ہیں، اور ایک سروس پرووائڈ کرنے کے جو ادارے ہیں وہ اس پوری کی پوری ہیوج لوڈ کو کیٹر نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں ایز این این جی او اس گورنمنٹ کے اس لوڈ کو ہمیں شیئر کرنا چاہیے، اور ہم اس جو ایک لو سوشو اکنامک جو پاپولیشن ہے، جو ایک بڑی تعداد ہے ظاہر انفارچونیٹلی پاکستان کہ جو بمشکل 30 اور 35 ہزار کی منتھلی سیلری کے اوپر پوری فیملی کو وہ کور کرتے ہیں، یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے جس کے اندر وہ اپنے گھر کا کرایہ بھی چلاتا ہے، یوٹیلٹی بلز بھی دیتا ہے، پھر اگر بوڑھا باپ یا ماں بیمار ہو تو اس کا علاج بھی کراتا ہے. تو یہ ان کی بس سے باہر ہے، جس کی وجہ سے یہ ان ٹریٹڈ جو ڈیزیزز ہیں، چاہے وہ گلوکوما کی شکل میں ہو، چاہے وہ پردے کی بیماریاں ہیں مختلف، اس کی وجہ سے ان ٹریٹڈ ہونے کی وجہ سے یہ مستقل بلائنڈنس کی طرف چلے جا رہے تھے، اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے. صحیح. اوکے ڈاکٹر صاحب، آنکھوں کے امراض میں جو سب سے زیادہ معمول دیکھا جاتا ہے وہ سفید یا کالا موتیا ہی بتایا جاتا ہے، اور دیگر انفیکشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی بینائی متاثر ہوتی ہے، لیکن یہ دو چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جس طرح کے کیسز آتے ہیں وہ یہ موتیے کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں، یا اور بہت سارے اس طرح کے بھی کیسز ہیں جو آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو بینائی سے محرومی کا سبب بنتے ہوں؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے. اصل میں یہ کالا موتیا تو بہت ہی ڈیواسٹیٹنگ ڈیزیز ہے، اور یہ ایک irreversible ڈیمیج کرتا ہے جس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرم میں گلوکوما کہتے ہیں. اس کی پریولنس اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسٹل یہ بہت ہی انڈر ڈائگنوزڈ ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ بہت مشکل سے ہوتی ہے، اور پیشنٹ کا کمپلائنس بڑا پور ہونے کی وجہ سے اگر گلوکوما کے پیشنٹس کے اندر بلائنڈنس کا ایشو بہت زیادہ ہے، although کہ یہ خوش قسمتی سے بہت زیادہ نمبر اس کی نہیں ہے. لیکن اگر آپ سفید موتیا کو دیکھیں تو یہ چونکہ ایک ایج ریلیٹڈ پرابلم ہے، ہر اس شخص کو جو 50 کراس کر رہا ہے، 50 ایئرز آف ایج، اس کو ایج ریلیٹڈ چینجز کی وجہ سے موتیا ہو نہیں ہوتا ہے اس کو. اچھا، پھر اگین یہ ہاٹ اینڈ ہیومڈ کنٹریز کے اندر نسبتاً تھوڑا ارلی بھی یہ کیٹریکٹ آ جاتا ہے، تو سم ٹائمز یہ 40 ایئرز اور 35 ایئرز کے بھی پیشنٹس کے اندر موتیا ان کو ویژن سے محروم کر دیتا ہے. تو کیٹریکٹ کی بہت بڑا ایک لوڈ ہے. میں اگر آپ کو صرف کراچی کی مثال دوں جہاں پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس وقت سالانہ تقریباً کوئی 4.5 لاکھ موتیے کے مریضوں کا آپریشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو ہم نے پورا کا پورا ایک اس میں ہم نے کیلکولیشن کی ہے. اور ایک جو سروے کے مطابق کراچی میں جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں اور جتنے سروس پرووائڈرز ہیں وہ مل کے شاید انکلوڈنگ پی او بی آئی ہاسپٹل شاید بمشکل 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ کے قریب ہم موتیے کے آپریشنز کر پاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. میں دوسری طرف آپ کو بتاؤں کہ موتیے کے علاوہ اور بہت سارے بھی امراض ہیں جس کے اندر اب روز بروز بڑھتی ہوئی شوگر کی جو پرابلم ہے، ڈائبٹیز، اس کی وجہ سے پردے کی بڑی پرابلمس ہو رہی ہیں، جس میں پردے کے اندر مستقل بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ پردے خراب ہوتے ہیں، یا ٹراما کی وجہ سے پردے کا ہٹ جانا، کالا پانی کے جو گلوکوما ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہے. پھر بچوں میں موتیا کا آ جانا. بچوں میں موتیا کا آپریشن بالکل ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ جنرل انستھیزیا میں سرجری کرنی ہوتی ہے، اور ایک نارمل جو آپتھلمولوجسٹ ہے اس کے بجائے پیڈیاٹرک آپتھلمولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو اس کی سرجری کرتا ہے. پھر بھینگا پن ہے، اور بہت ساری ایشوز ہیں آنکھوں کی. تو الحمدللہ ہمارا جو یہ ہاسپٹل ہے کراچی میں گلستان جوہر میں، یہ ٹرشری کیئر لیول کا ہاسپٹل ہے، اور یہاں پہ انڈر ون روف الحمدللہ آنکھوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی امراض ہیں، ہم چاہے وہ وی آر سرجری جس کو وٹریٹنا کہتے ہیں، یا پردے کی سرجری ہے، موتیے کی ہے، کالا پانی ہے، بھینگا پن ہے، بچوں کے آپریشنز ہیں، میڈیکل ریٹینا ہے، کارنیل ٹرانسپلانٹ تک ہم کرتے ہیں یہاں پہ. اور ایک بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ ہم یہ تمام سروسز الحمدللہ ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ود دی پیسیج آف ٹائم جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، آپ کو ڈیزیزز کو ڈائگنوز کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے، لیکن فار دیٹ یو نیڈ لیٹسٹ اکوپمنٹس ٹو ڈائگنوز. تو ڈائگنوسٹک ٹولز کا ایک بڑا ایشو ہے. ہمارے جو ارد گرد جتنے ہاسپٹلز ہیں جو چیریٹی پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاسپٹل میں اچھے ڈائگنوسٹک ٹولز رکھیں. تو
تو الحمدللہ ہمارے پاس ہم نے تمام قسم کے، چاہے اس کے اندر آپٹیکل کوہرنس ٹوموگرافی کہلاتی ہے، OCT، بی اسکین ہے، یا دیگر قسم کے جتنے لیزرز ہیں، وہ سب کا سب ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اپنے انڈر ون روف اپنے پیشنٹ کی ہر طرح کی ڈائگنوسس کے لیے اس کو کہیں جانا نہیں پڑتا ہے، اگین فری آف کاسٹ اس کی ساری ڈائگنوسس ہوتی ہے، اور یہ تمام امراض کا ہم یہاں پہ علاج کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس سفید یا کالا موتیا سے متاثر ہو رہے ہیں، تو ابھی ہمارے پاس اس کیپیسٹی میں لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے اتنے شاید فنڈز اویلیبل نہیں ہیں، یا جو ادارے موجود ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر اتنی کیپیسٹی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے پریکاشنز کیا ہم لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بتائیے آخر کیا وجوہات بن رہی ہیں کہ یہ جو آنکھوں کے امراض اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، اس کے کیا ریزنز ہیں اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، موتیا یا یہ کالا پانی ہے، یہ تو ورلڈ وائڈ ایشو ہے، اس میں کسی احتیاط سے یا کسی آپ کی لائف اسٹائل سے بہت زیادہ اس کا فرق نہیں پڑتا ہے۔ چیزیں ایج ریلیٹڈ ہیں، اور امریکہ اور یورپ جیسے ملک کے اندر بھی وہ ایک سرٹین ایج کے بعد لوگوں کو موتیا ہوتے ہی ہے، اور فار دیٹ دے نیڈ سرجری۔ تو یہی معاملہ ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فیسلٹیز کی کمی کی وجہ سے اور لوگوں کی افورڈیبلٹی کا ایشو ہے اس کے اندر، تو وہ ایک سرجری جس کو وہ ڈیو ہو جاتا ہے، اس ڈیو سرجری کو بیسیکلی وہ کروا نہیں پاتا ہے، اور نہیں کروانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کو کہ وہ اس کی سرجری ڈیلے ہوتی ہے اور بالآخر وہ ایک مستقل نابینا پن کی طرف چلا جاتا ہے وہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ لو سوشل اکنامک کنڈیشنز کے اندر علاج کا اویلیبل ہونا وہ ظاہر ہے کہ مہنگا ہوتا ہے، اور اس تک رسائی لوگوں کی چونکہ مشکل ہے، تو یہ ساری کی ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے سیٹ اپس کے اندر ایک لمیٹڈ کیپیسٹی میں ان کے پاس یہ سروس پرووائڈ کرنے کی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ NGOs اس طرح کے سیٹ اپس کو بنائیں، اور ان NGOs کی یہ ظاہر ہے کہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو وہ ٹریٹ کریں، اور یہ جتنا بڑا بیک لاگ ہے ان کو وہ کیٹر کریں، اور نابینا پن سے لوگوں کو مستقل نابینا پن سے بچائیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو آپ نے ایک ڈیٹیل ہمیں بتا دی کہ جی یہ ورلڈ وائڈ ایشو ہے، اور ایج کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ تمام تر مسائل فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، لیکن آج کل کا جو طرز حیات ہے، خاص کر کے جس طرح سے اسکرینز کا استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے کچھ ایسے کیسز نظر آتے ہیں کہ وہ 2 سے 3 سال کی عمر ہے ان بچوں کی، اور اس عمر میں ہی بینائی کی کمزوری یا اور آنکھوں کے دیگر مسائل کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب آنکھوں کی جو اچانک بہت زیادہ ایشوز اس عمر میں بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اس کا کیا ریزن ہے؟ کیا کیونکہ اس میں تو اب ہم ایج کو نہیں بنا سکتے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ درست کہہ رہی ہیں، یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ ہمارے لائف اسٹائل کی وجہ سے، اور خاص طور پہ گیجٹس کا بے تحاشا استعمال جو ہو رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ابھی مہینوں میں ہوتا ہے، وہ گھسک رہا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اماں نے جو ہے نا ایک موبائل پکڑا دیا ہوتا ہے، ایک آسان کام ہے اس کو الجھا کے رکھنے کا، لیکن لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے نہ صرف آنکھوں کے اوپر بلکہ دماغ پہ بھی ایک بہت ہی لمبے عرص کے لیے ان اسکرینز کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اسکرین کا بے تحاشا استعمال جو ہے وہ ایک طرف چشمے کے لگنے کی تعداد میں اس نے اضافہ کیا ہے، اور بلکہ ان کے اندر نمبر کا زیادہ تیزی سے اضافہ ہونا، یعنی اگر ایک بچے کو 5 سال کی عمر میں چشمہ لگا ہے اور اس کو -1 یا -2 کا چشمہ لگا ہے، تو 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کو -4 اور -5 کا چشمہ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تو اس کے اندر ایک تو نیچرل فنومینا ہے کہ ود گروتھ نمبر نے بڑھنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو جو اسپیڈ اپ چیز کرتی ہے وہ کرتی ہے گیجٹس کا اور آنکھوں کا نزدیک کے لیے مستقل استعمال۔ تو یہ چیزوں کو میرے خیال ہے کہ والدین کو سمجھنا چاہیے، اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جو نئی جنریشن ہے، نئے بچے ہیں، ان کو گیجٹس کا جہاں ضروری ہے تعلیم کے حساب سے، جہاں پہ ان کو پڑھائی لکھائی کے لیے لیپ ٹاپس کا جہاں پہ استعمال ضروری ہے اس حد تک تو کرنے دیں، لیکن ان کو ڈسکریج کریں کہ اس کا بلا ضرورت اور غیر ضروری استعمال لانگ آورس کے لیے نہ کرنے دیں۔ پھر ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک تو ایشو ہو گیا بچوں کے حوالے سے،
لیکن وہ جو لائف اسٹائل کا آپ کہہ رہی تھیں وہ بات اس حد تک بہت ضروری اور بہت درست ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہائپر ٹینشن اور جو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، وہ ہمارے جو جنک فوڈ کا بے تحاشا استعمال ہے اور جو ہمارا ایک اسٹیگننٹ لائف اسٹائل ہے، ہم بہت زیادہ ایکسرسائزز اور بہت ساری چیزیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ایک طرح سے بے تحاشا بڑھنے والا مرض ہے دنیا بھر میں. اور پاکستان میں بھی ڈائبٹیز ایک بہت بڑی پاپولیشن کو ہے کہ جو کہ ہٹ کیا ہے جس نے. اور ایک دفعہ ایک پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہو جائے تو ہمارے ہاں کی جو صورتحال ہے سوشو اکنامک کنڈیشنز، اس کے اندر اس کا علاج، اس کا کنٹین کرنا اور اس کا کمپلائنس پور ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیزاسٹرس ایفیکٹس بہت تیزی سے آ رہے ہوتے ہیں. اس سے آنکھوں کے پردے تباہ ہو رہے ہوتے ہیں اور irreversible ویژول ڈیمیج کرتا ہے. ڈاکٹر شایان شادمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں POBI ٹرسٹ ہاسپٹل کے حوالے سے. کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. POBI ہاسپٹل کراچی کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ڈاکٹر شایان شادمانی اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے آنکھوں کے مختلف امراض کے حوالے سے ہم نے بات کی، اب ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم جو POBI آئی ٹرسٹ ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں، یہ اسپتال یومیہ یا ماہانہ بنیادوں پر کتنے مریضوں کا علاج کر رہا ہے اور کتنے کیسز ہیں جن کو یہ ڈیل کرتا ہے؟ بہت شکریہ. اس میں اصل میں دیکھا جائے تو ہم اس وقت الحمدللہ ان 9 سالوں میں تقریباً کوئی صرف کراچی میں ہم 1.25 لاکھ کے قریب ہم موتیے کے آپریشنز کر چکے ہیں، اور اوور آل پاکستان اور انٹرنیشنلی اگر ملا کے دیکھا جائے تو 3.5 لاکھ موتیے کے آپریشنز ہم کر چکے ہیں. اور صرف کراچی میں پچھلے 8 سالوں میں ہم نے جب سے 2015 سے اپنا ہاسپٹل سیٹ اپ کیا ہے، اس کے بعد سے لے کے اب تک تقریباً 1.2 ملین پیشنٹس کو ہم OPD میں سروسز دے چکے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے ان کو آئی سے ریلیٹڈ ان کو ہم نے سروس پرووائڈ کی ہے. اس وقت ہمارا جو ٹارگٹ ہے کیٹریکٹ سرجریز کے لیے وہ تقریباً 36,000 کیٹریکٹ سرجریز اینولی ہم پچھلے 2 سالوں سے کر رہے ہیں. اور جو نیکسٹ ایئر ہمارا 24-25 کا جو ہمارا فسکل ایئر ہے، اس کے لیے ہم نے کیٹریکٹ سرجریز کے لیے 36,000 کیٹریکٹ سرجریز کا ٹارگٹ رکھا ہے. اس کے علاوہ ہم 2,000 کے قریب VR پردے کا جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ آپریشن ہوتا ہے اس کا ہمارا ٹارگٹ ہے. لاسٹ ایئر ہم تقریباً کوئی 1,700 کے قریب ہم نے VR سرجریز کی تھی. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ VR سرجری جو پردے کا آپریشن ہوتا ہے اس وقت پرائیویٹ سیٹ اپ کے اندر، لائک آغا خان ہمارا جو ایک بڑا ہی ٹاپ ناچ ہاسپٹل ہے، اس میں اگر کوئی ایک VR سرجری کرانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو تقریباً کوئی 6 سے لے کے 8 لاکھ روپے تک چارج ہوتا ہے. لیکن اگر کسی ایوریج پرائیویٹ سیٹ اپس میں اگر جا کے وہ آدمی آپریشن کرانے کے لیے جائے تو اس کو 3 سے 4 لاکھ روپے تک کا اس آپریشن کے اوپر کاسٹ آتی ہے. تو یہ ایک اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ ہمارے ہاں 90% لوگوں کے لیے یہ افورڈیبل نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا پروسیجر ہے کہ جس کو اگر بہت ہی لمیٹڈ ٹائم کے اندر ود ان اسپین آف 1 ویک نہ کیا جائے تو اس کا رزلٹ بڑا متاثر ہو جاتا ہے. تو ہم الحمدللہ 2,000 VR سرجری بھی کر رہے ہیں وچ از ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ. اور دیگر سرجریز بھی ہم ظاہر ہے کہ اس کے اندر کارنیل ٹرانسپلانٹس کا ہے ہمارا 100 کارنیل ٹرانسپلانٹ کا ٹارگٹ ہے، جس میں سے ہم ابھی تک اس سال تقریباً 42 کے قریب کارنیل ٹرانسپلانٹس ہم کر چکے ہیں. پھر اگر میں OPD کی بات کروں تو ہم روزانہ تقریباً ڈیلی بیسس کے اوپر 1200 پیشنٹس کو مین کیمپس اور 3 سیٹلائٹ یونٹس کو ملا کے، چاروں ہاسپٹلز مل کے ہم تقریباً روزانہ 1200 مریضوں کو ہم فری OPD میں سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور تقریباً کوئی 100 کے قریب کیٹریکٹ سرجریز ہوتی ہیں اور دیگر سرجریز ملا کے 100 سے زیادہ ہم ڈیلی بیسس کے اوپر، جس میں کیٹریکٹ اور ساری کمپلیکیٹڈ سرجریز ہیں، وہ ہم اس کے اندر سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں الحمدللہ اس کے اوپر ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ہے، بلکہ سارے کے سارے جو فیلوز ہیں اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں انہی سے ہماری OPD بھی ہوتی ہے. اور ہم جتنی پروسیجرز ہے، کیٹریکٹ سرجری ہے، VR سرجری ہے، ہم اپنے کوالیفائڈ ڈاکٹر سے کرواتے ہیں.
اچھا، جس طرح ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو ٹرسٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر شاید جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ کوالٹی وائز بہتر نہیں ہوتے جتنے کہ لوگ علاج معالجہ اپنا کرواتے ہیں کہیں پر پیسے خرچ کر کے. تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پی او بی آئی ٹرسٹ ہاسپٹل میں جو لوگوں کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے وہ کتنا بہتر ہے اور اس کی کوالٹی کتنی زیادہ لوگ اس سے مطمئن نظر آتے ہیں؟ الحمدللہ یہ ہمارا ڈے ون سے ویژن تھا کہ ہمارا بلکہ سلوگن ہے کہ فری ٹریٹمنٹ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن ود ڈگنیٹی. تو مفت علاج عزت نفس کے ساتھ، یہ ہمارا سلوگن ہے. تو الحمدللہ ڈے ون سے ہمارا یہ ٹارگیٹ تھا. اور اگر ظاہر ہے کہ آپ کو کبھی وزٹ کرنا ہو یا ہم اپنے ہاسپٹل کا ویسے ویژولی اگر ہم کوئی اگر وزٹ کرائیں، جو آپ کو کلپس نظر آ رہی ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے اس کی ایمبیانس اور اس کی جو کمفرٹ لیول ہے اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے. پھر میں نے جیسے بتایا تھا کہ ہیومن ریسورس وائز کسی کمپرومائز پہ ہم نے کمپرومائزڈ ہیومن ریسورس نہیں ہم نے ہائر کیا ہے. پھر جو ایکوپمنٹس ہیں وہ بیسٹ آف دی بیسٹ ایکوپمنٹس ہیں. ایک چھوٹی سی میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ 1 مہینے پہلے امریکہ سے ایک بڑے ریناؤنڈ ریفریکٹیو سرجن ہیں ڈاکٹر مجتبیٰ قاضی. وہ اکثر اپنے دورے پہ، وہ ریفریکٹیو سرجن ہیں، کارنیل ٹرانسپلانٹ اسپیشلسٹ ہیں، وہ پاکستان آتے ہیں. تو میں نے ہماری ٹیم نے ان کو پی او بی کا دورہ کرایا. تو انہوں نے جو تھیٹر کے اندر اور تمام جگہوں کے اوپر جتنے بھی ایکوپمنٹس دیکھے ان میں سے بیشتر چیزوں کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا، اور یقیناً وہ درست کہہ رہے تھے، کہ امریکہ میں وہ جس ہاسپٹل میں سینٹ لوئس میں ان کا ہاسپٹل ہے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، کہہ لیں کہ ہم انہی مائکروسکوپس کے اوپر اور انہی مشینوں اور ایکوپمنٹس کے اوپر ہم اپنے امریکہ کے اندر ہم یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے فری سروس کو، فری ہاسپٹلز اور چیریٹیبل ہاسپٹلز کے بینچ مارک کو ایک جسے کہتے ہیں کہ پرپزلی اس کو ہم نے بڑا اپ گریڈ کیا ہے. اور یہاں پہ کوئی بھی آدمی بہت ہی اطمینان کے ساتھ، بہت ہی کمفرٹ کے ساتھ آ کے اپنی علاج کے لیے یہاں پہ آ سکتا ہے. ٹھیک صحیح. اچھا، ایک تو ہم نے ان لوگوں کی بات کر لی کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اتنے مہنگے ٹریٹمنٹس، وہ پی او بی آئی ہاسپٹل میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. لیکن جس طرح کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں یا جس طرح کا وے آف ٹریٹمنٹ آپ نے بھی ابھی بہت تفصیل سے بیان کیا، اگر کوئی ایسا شخص جو افورڈ بھی کر سکتا ہے ان تمام تر علاج معالجے کے اخراجات، اگر وہ آپ کے ہاسپٹلز میں یہ ٹریٹمنٹس لینا چاہے تو کیا اس طرح کے لوگوں کو بھی یہ ٹریٹمنٹس دیے جاتے ہیں یا صرف اور صرف ان لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں سمین، اس میں ہمارے پاس 2 آپشنس تھے. یا تو ہم ایسا کرتے کہ صرف نان افورڈنگ لوگوں کو ہی ہم یہاں پہ انٹرٹین کرتے اور ایک سرٹین لیول کے لوگوں کو ہم یہاں پہ بلاتے اور ان کو ہم باقی لوگوں کو ہم ریفیوز کر دیتے کہ بھئی ہم جو ہائی اینڈ کے لوگ ہیں یا پریمیم جو لینس ہیں ان کے ساتھ ہم سرجری نہیں کرتے ہیں. ہم نے اس میں دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ جو ہمارے پاس نسبتاً افورڈنگ پیشنٹس آتے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سفید پوش ہیں، وائٹ کالرڈ لوگ ہیں، کہ جو بظاہر اپنا ایک سرٹین لیول آف اسٹینڈرڈ لائف کا مینٹین بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے اچانک کسی مرض کی اور کسی علاج کی صورت میں اگر ان کے اوپر ایکسپینس آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ونڈو اوپن رکھا ہے. اور وہ لوگ کہ جو ان پروسیجرز کا، ان سرجریز کا ظاہر ہے کہ افورڈ کر سکتے ہوں تو وہ اس کے اگینسٹ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ہر پروسیجر کی ایک کاسٹ کو ہم نے اپنے پاس لسٹ کیا ہوا ہے. لائک کیٹریکٹ سرجری ہے، اس کے اوپر ہمیں اب ظاہر ہے کہ جو ایکسپینسز اور جو ڈالرز کی فلکچویشن اور دیگر حالات ہیں، اب ایک کیٹریکٹ سرجری کے اوپر ہاسپٹل کو 12,000 پاکستان روپیز کا ایکسپینس آتا ہے. تو ہم اس مریض کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جو متیہ کا آپریشن ہو رہا ہے، آلدو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، آپ کو یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو پے، لیکن اگر آپ چاہیں تو جو کیٹریکٹ سرجری کے اوپر کاسٹ 12,000 کی آئی ہے، یو کین جسٹ ڈونیٹ. تو وہ ڈونیٹ کر کے اپنی ایک رسپیکٹ کو بھی بحال رکھتا ہے. اس لیے کہ یہ جو 12,000 میں سرجری اس کی ہو رہی ہے، اگر پرائیویٹ سیٹ اپ میں جا کے کرائے گا تو اس کو 40 سے 50,000 روپے میں، اس سے کم پہ اس کو نہیں سرجری ہوتی ہے اس کی. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کچھ پریمیم لینسز ہیں
کہ جو صرف پرائیویٹ سیٹ اپس کے اندر ہوتے ہیں، جس میں ایلکون کی بڑی برانڈڈ ایک آئی او ایل کمپنی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ سرجری کرانے جائیں تو وہ تقریباً 2 لاکھ، 2.25 لاکھ اور 2.5 لاکھ روپے پہ کاسٹ آتی ہے. تو اگر کوئی ایک ایسا افورڈنگ پیشنٹ ہے جو کہتا ہے آ کے کہ آپ مجھے نارمل لینس کے بجائے یہ پریمیم لینس میں ڈلوانا چاہتا ہوں، تو ہم نے اس کی کاسٹنگ کی ہوئی ہے، اور اس لینس کے ساتھ جو بھی اس کی کاسٹ آتی ہے ہم اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کاسٹ بیئر کریں اور اس کو آپ ڈونیٹ کر دیں تو ہم اس کو اس پریمیم لینس کے ساتھ بھی آپریشن کر دیتے ہیں. صحیح. اچھا، پروگرام کے آخر میں جی پروگرام کے آخر میں مجھے یہ بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے یا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، یہ بتا دیجیے کہ جو لوگ آپ کے اس ٹرسٹ کے لیے اپنے عطیات دینا چاہیں وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں، یا ڈونیشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، ظاہر ہے کہ یہ ضرور میں بتاؤں گا. اچھا، ایک تو یہ کہ ہمارے پاکستان میں جو ہمارے بینک ہیں ان کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز آپ کے اسکرین کے اوپر ضرور میرا خیال ہے کہ آ جائے گی. ان اکاؤنٹس کے اوپر بھی وہاں سے ڈائریکٹلی لوگ فنڈس کو ڈپازٹ کر سکتے ہیں. پھر ہمارا جو ویب پیج ہے POBtrust.com، اس کے اوپر اگر ہمارے ڈونرز کو جائیں وہاں پہ تو ایک پورٹل ہے کہ جس کے اوپر اس کو تھرو کریڈٹ کارڈ اور تھرو اینی کارڈ وہ وہاں سے اپنا فنڈ کو وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری ایک شکل موجود ہے کہ USA بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے بیت المال USA، کہ جس کو ظاہر ہے کہ USA میں ایز اے چیریٹی آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے اور اس کو 501(c)(3 کا اسٹیٹس حاصل ہے، تو اس کے تھرو بھی POB کو ڈونیشن دیا جا سکتا ہے. تو اس کو کرنا صرف یہ ہوگا کہ وہ بیت المال USA کے نام پہ چیک لکھیں گے، لیکن اس کے اندر مینشن کر دیں گے فار POB آئی ہاسپٹل کراچی. تو وہ چیک ریسیو ہوگا بیت المال کو، اس کے اگینسٹ آپ کے ڈونر کو جو ہے وہ ٹیکس ریبیٹ بھی مل جائے گی، اور اس کو بہت سہولت ہو جائے گی کہ ظاہر ہے کہ کسی امریکہ کے NGO کو اس نے وہ فنڈ ٹرانسفر کیا ہے. ہمارا بیت المال کے ساتھ MOU سائن ہوا ہے، اور ان کو دیا ہوا جتنی بھی اماؤنٹ ہے POB آئی ہاسپٹل کراچی کے لیے، وہ سارا کا سارا پھر ہمیں بیت المال سے پاکستان میں کراچی آئی ہاسپٹل، کراچی میں جو POB آئی ہاسپٹل اس کو وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اچھا، میں جاتے جاتے ایک چھوٹا سا اپنا بجٹ بھی بتا دوں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارا کام جیسے جیسے بڑھ رہا ہے اس کے اندر ظاہر ہے 36,000 کیٹریکٹ سرجریز الون تقریباً 14 کروڑ کا ہمارا اس کا بجٹ ہے. تو ٹوٹل جو بجٹ ہم نے پاکستان روپیز کے اندر اس سال کا ہے، جو 24 جون سے شروع ہو کے 20 جولائی سے شروع ہو کے 25 کی یعنی 2025 کی جون تک رہتا ہے، اس کا 80 کروڑ کا ہمارا بجٹ ہے. تو یہ ایک بڑا ہیوج بجٹ ہے، جس کے اندر ہم نے جو ہمارا ہاسپٹل ایگزسٹنگ ہے وہ جگہ اب ظاہر ہے کہ بہت کم پڑتی ہے، لوگوں کا رجوع بہت زیادہ ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں 150 سے 200 لوگوں کو واپس کرنا پڑتا ہے. اسی کی وجہ سے ہمارے پاس جو دیگر سرجری کے لیے ویٹنگ ٹائم ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو ہم نے پلان کیا ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کے ساتھ ہی ہم نے پلاٹس پرچیز کیے ہیں، تقریباً کوئی 2200 گز کی وہ جگہ ہے. اس کے اوپر فیوچر میں پلان ہے کہ ہم اس کا ایکسپینشن پلان کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تاکہ ہم اپنی سروسز کو زیادہ بہتر انداز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچائیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا سننے والوں سے کہ یہ ایک بہت بڑا ہدف ہے، اس کے اندر اپنا حصہ ادا کریں، اور اس بینائی کے خلاف جو ہماری نابینا پن کے خلاف جو جنگ ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. ایک آنکھ کو روشنی پرووائڈ کر کے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ساری زندگی جب تک کہ اس آنکھ کو استعمال کرتا ہے وہ ہمارا ڈونر اس کے اگینسٹ دعائیں ملتی رہتی ہیں، اس کی زندگی میں ظاہر بہت ساری خوشحالیاں آتی ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر شایان شادمانی ہمارے ساتھ موجود تھے، POB آئی ٹرسٹ ہاسپٹل کراچی کے سیکریٹری. اور جس طرح سے رمضان المبارک نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے اور یہی نیکیاں سمیٹتا نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ ہاسپٹل جو لوگوں میں بینائی سے متعلق تمام تر امراض کو دور کر رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایک ٹرسٹ ہاسپٹل ہونے کی وجہ سے فری آف کاسٹ لوگوں کا مہنگے سے مہنگا علاج بالکل مفت کر رہا ہے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.